खुदावंद यीशु मसीह के अज़ली मुबारक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आज के इस प्रोग्राम में हम 7 सलीबी कलमात के बारे में बात करेंगे और मेरे साथ शुरा में शामिल हैं रेवरेंड बशीर मसीह गिल साहब और पाकिस्तान से रेवरेंड इरशाद मसीह साहब। तो आज हम खुदावंद यीशु मसीह के जो सलीबी कलमात हैं उसके बारे में तफसील से जानेंगे और सारों के बारे में नहीं, बल्कि हम कोशिश करेंगे कि आज के पहले हिस्से में हम पहले सलीबी कलमे के बारे में जानें। तो मैं खुसूस तौर पर पास्टर बशीर साहब से कहूँगा कि वो हमारे लिए शुरू की दुआ करें और पास्टर इरशाद साहब जो हैं वो आखिर में हमारे लिए दुआ करेंगे और ऐसे हमारा प्रोग्राम ये जो आगे चलेगा। जी पास्टर बशीर साहब आपको वेलकम करते हैं और पास्टर इरशाद साहब को दुआ में रहनुमाई कीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच। हम दुआ करें। ए कुदूस और मेहरबान बाप, हम तेरी तारीफ, तेरी हमद व सताइश करते हैं और हम खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद तू हमें मौका देता है कि हम खुदावंद तेरे कलाम पर गौर व खौज कर सकें। आज की इस नशस्त में खुदावंद तू हमारे साथ हो, हमें अक्ल और दनाई और हिकमत अता कर, ताकि हमें खुदावंद जो कुछ भी बोले वो अल्फाज तेरी तरफ से हो। हमारी अक्ल नाकस है, हम कुछ भी नहीं है। खुदावंद खुदा तू हमें अक्ल और दनाई अता फरमा, ताकि खुदा हम खुलूस नियत के साथ, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ जो कुछ भी कहें वह खुदा तेरे पाक रूह की हदायत और रहनुमाई से कहें। हमें खुदा कुछ भी नहीं है, सब कुछ हर जगह पे तेरा जलाल है। और खुदावंद तो दोनों भाइयों को, जनाब मुनव्वर अमाफ साहब को और पास्टर शाद मसीह साहब को मैं खुदा तेरे पाक हाथों में रखता हूँ। खुदा अपने तेरे सामने रखते हैं अपने आप को। खुदा तो हमें बड़ी बरकत दे, ताकत और कुव्वत अता कर। यीशु के बबरकत अज़ली नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। शुक्रिया पास्टर साहब। तो आज का जो पहला कलमा है, क्योंकि हम पाक हफ्ते में दाखिल हो चुके हैं, जैसे हमने कल खजूरों का एतवार को मनाया, उसकी अहमियत को हमने जाना है और इसके बाद हम जल्दी से जाने वाले हैं पाक जुमे की तरफ, जिसको हम गुड फ्राइडे कहते हैं। तो उसमें हम 7 कलमात पर गौर करते हैं अपने अपने चर्चेज में, लेकिन आज हम इस प्रोग्राम के जरिए से पहले सलीबी कलमे की तरफ जाएंगे और मैं कलाम मुकद्दस में से जो हवाला आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो लूका रसूल की अंजील में लिखा गया है। लूका 23 बाब उसकी 34वीं आयत से लेकर मैं आपके सामने 32वीं आयत से लेकर 34वीं आयत तक पढ़ूंगा। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, और वो 2 और आदमियों को भी जो बदकार थे लिए जाते थे कि उसके साथ कत्ल किए जाएं। जब वो उस जगह पर पहुंचे जिसे खोपड़ी कहते हैं, तो वहां उसे मसलूब किया और बदकारों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं तरफ। यसू ने कहा, ए बाप, इनको मुआफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदावंद की बरकत हो। तो इस हवाले में हमारा ये पहला कलमा शामिल है 34वीं आयत में। यसू ने कहा, ए बाप, इनको मुआफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। तो मैं पास्टर बशीर साहब से जानना चाहूंगा कि बशीर साहब, आप इस कलमे में जो मुआफ़ी का एक वसी मफहूम है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? बिफोर इसके कि हम इसके बारे में मजीद जानें, तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि मुआफ़ी क्या चीज़ है। जी बशीर साहब। मुआफ़ी मैं समझता हूँ कि फॉरगिवनेस इस इंग्लिश में हम कहते हैं, और इसी कलमा में सबसे जो पहली जो सिग्निफिकेंट जो बात है, जो वाज़ेह बात है, वो है मुआफ़ करना। मुआफ़ी क्या है कि किसी के गुनाह का, किसी जो आपने, जिसने आपको तकलीफ पहुंचाई है, इज़ा पहुंचाई है, आपको गुज़न पहुंचाई है, उसको आप मुआफ़ कर देते हैं। और मुआफ़ करना मतलब ये नहीं है, और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये एक लफ्ज़ है ग्रीक में, एफईएमई है। एफईएमई का मतलब बड़ा वाइड है, ज्यादा ये 1-2 लफ्ज नहीं बल्कि बहुत वाइड है कि उस बंदे को उसके जो गुनाह है उसको अकेला छोड़ देना, उसको छोड़ देना, उसको भूल जाना कि उसने आपके साथ किया क्या था। ये बहुत वाइड इसका मतलब है। तो ये आज का जो कलमा है, हम देखें इस हफ्ता में जब फ्राइडे होगा तो ये चर्चेस में पढ़े जाएंगे, लोग इस पर गौर व खौज करेंगे। तो इसलिए हम आज देखते हैं कि माफी है क्या चीज। माफी जो है वो दरगुजर करना है, और माफी जो है एक बहुत ही खूबसूरत बात है। आपने ये सुनी होगी या नहीं सुनी होगी, लेकिन ये माफी जो है वो सिर्फ खुदा का कैरेक्टरिस्टिक है, उसी की खूबी है, उसी की सिफ्त है।
انسان کی صفت معاف کرنا نہیں ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں سب اپنے ناظرین کو اور جو بھی اس کو سنیں گے, تو معاف کرنا انسان کی صفت نہیں ہے, معاف کرنا خدا کی صفت ہے. اور جس طرح سے یسوع نے معاف کیا اور سب کچھ کرتے ہوئے بھی, سب کچھ جو کر سکتے تھے اس کی ہوتے ہوئے بھی معاف کر دیا. اور معافی کا مطلب انسان کی, جیسے میں نے پہلے عرض کی ہے کہ اکثر لوگ دوسروں کو مثلتاً معاف کر دیتے ہیں یا خوف سے معاف کر دیتے ہیں, انسان جو ہے. لیکن خدا جو ہے, جو ہمارا خدا, ہمارا منجی یسوع المسیح, جو پوری طاقت استطاعت رکھتے ہوئے بھی معاف کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب کچھ اور ہے. اور وہ ایک تکمیل کر رہے ہیں, وہ منصوبے کی تکمیل کر رہے ہیں. اور اس منصوبے سے سب سے پہلا جو ہے کسی کے گناہوں کو, جو وہ پہلے تھے, آپ دیکھیں پوری زندگی میں یسوع المسیح نے کیا کہا, اپنے دشمنوں کو معاف کر دو. اور میں نے یہ دیکھا کہ اس کے بعد میں اس کے جانتا ہوں کہ 130 زبور میں دیکھیں کہ تو یہ ہے کہ خداوند جو ہے وہ معاف کرتا ہے ہمارے جتنے مرضی گناہ ہوں, جتنے مرضی زیادہ گناہ ہوں, لیکن وہ معاف کرتا ہے خدا. اس کے بعد دانیل میں لکھا ہے کہ خداوند ہی ہمارا خدا رحیم اور معاف کرنے والا ہے, اگرچہ ہم اس کے خلاف بغاوت بھی کریں. تو یہ چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں, تو معافی جو ہے, ورڈ جو forgiveness ہے, یہ بائبل میں, پوری بائبل میں, اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی, اور یسوع المسیح کا جو دو طرح کے جو چیزیں ہیں آتی ہیں کہ معافی, کسی کے گناہ کو اتنا معاف کر دینا کہ وہ اس کو بھول جانا بالکل, جو یہ کرتے ہیں وہ ہے. اور اس کے بعد اگر میں جا کے اور بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ جو گناہ کر رہے ہیں اور نہیں جانتے, خدا ان کو بھی معاف کرتا ہے, لیکن جو گناہ نوئنگلی کرتے ہیں, جانتے ہوئے گناہ کرتے ہیں, خدا ان کو بھی معاف کرنے پر قادر ہے. تو یہ یہاں پہ دو چیزیں ہیں. ہاں جی, تھینک یو جی. ہاں جی, جی تھینک یو ویری مچ. آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا, کیونکہ خداوند یسوع مسیح کو تکلیف دینے والے جو ہیں ادھر ہی موجود ہیں. تکلیف بھی ایسی کہ ان کو صلیب پر مصلوب کر دیا جا رہا ہے, اور خداوند ان کے لیے معافی کی درخواست کر رہے ہیں. تو اس سے بڑی ہمیں معافی کی جو معنی ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے انسانی ہسٹری میں. تو اس کے بارے میں پاسٹر ارشاد صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ اس کلمے کو ایز اے ہول کیسے دیکھتے ہیں, تو ان کے بارے میں کیا بتانا چاہیں گے پاسٹر ارشاد صاحب؟ جی آپ کے پاس. خدائے قدوس اور خدائے سالوس کے پاک اور ببرکت نام میں سننے اور دیکھنے والے تمام سامعین اور ناظرین کی سلامتی ہو. خدا جو علم کل کا منبع ہے اور اپنے کلام کے تمام بھیدوں سے کلی طور پر صرف وہی واقفیت رکھتا ہے اور اپنے علم کو وہی صادر فرماتا ہے. آج کی نشست, جیسا کہ میرے محترم بھائی علی جناب منور صاحب نے کہا, کہ خداوند یسوع مسیح کے جو 7 صلیبی کلمات ہیں, ان میں سے پہلے کلمے پر ہم سب غور کریں گے. اور میں بائبل مقدس کا ایک ادنا طالب علم ہوتے ہوئے آج اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ یسایہ کی جو کتاب ہے اس کا 53واں باب جو ہے, اس کی یہ 53ویں باب کی 12ویں آیت کی نبوت کی یہ تکمیل ہے. وہاں پر لکھا گیا ہے کہ اس نے خطا کاروں کی شفاعت کی. اور جناب ریورنڈ بشیر صاحب نے بڑی اچھی ڈیفینیشن کی ہے معافی کی. تو ہر جو انسان ہے اس کی قوت برداشت کی کوئی نہ کوئی حد ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی لمٹ ہے, کوئی نہ کوئی حد ہے. اور جب وہ حد کراس ہو جاتی ہے تو انسان پھٹ پڑتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اب میرے لیے یہ بات ناقابل برداشت ہے. میں تھوڑا سا پس منظر میں جانا چاہتا ہوں اس کلمے کے, اور آپ کے سامنے ایک تصویر رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا کچھ برداشت کرنے کے بعد جب میرے اور آپ کے آقا ہمارے خداوند یسوع مسیح نے اپنے لب مبارک کھولے تو انہوں نے معافی کا اعلان کیا. جمعرات کی رات
गतसमनी बाग से खुदावंद यीशु मसीह को 11 बजे बालाखाना से जैतून की पहाड़ की तरफ, गतसमनी बाग से उन्हें रात 11 बजे गिरफ्तार किया गया। ये लूका के इंजीली बयान के 22वें बाब की 39वीं आयत में लिखा हुआ है। 12 बजे से 1 बजे तक वो वहां रहे और ये खुदा के साथ उनकी मोहब्बत का ठोस सबूत है जो उन्होंने बागे गतसमनी के अंदर दुआ में वक्त गुजारा। और जुमा की रात 2 बजे यानी जुमा की सुबह हो चुकी थी, उनकी गिरफ्तारी अमल में आई और लूका के इंजीली बयान के 22वें बाब की 54 आयत में यह बात लिखी है। 2 बजे के बाद हन्ना और कायफा के रूबरू उनकी पेशी, मौत का फतवा, उनकी टोटल जुमेरात की रात में टोटल उनकी 6 पेशियां हुई। मैं इंसानी सकत की बात कर रहा हूं, इंसानी बर्दाश्त की बात कर रहा हूं। 5:30 बजे पिलातुस के सामने उन्हें पेश किया गया। 6 बजे सुबह जुमा के रोज हेरोदेस के सामने पेशी और 7 बजे वापस पिलातुस के सामने पेशी। 7 बजे वापस पिलातुस के सामने हमारे खुदावंद खड़े थे और पिलातुस की बीवी ने जो ख्वाब देखती है और पैगाम भेजती है कि इस इंसान से कोई सरोकार ना रखना। 8 बजे सुबह बलवा हुआ, एक बड़ी भीड़ वहां पर जमा थी और इंतहाब का मौका दिया गया लोगों को। 8 बजे सुबह बराबा एक तरफ खड़ा है, एक तरफ जिंदगी का मालिक खड़ा है और पूछा जाता है, पिलातुस पूछता है कि तुम्हारे लिए मैं इनमें से किसको छोड़ दूं? तो वो लोग जो कुछ दिन पहले नारे लगाने वाले थे वो कहते हैं कि हमारे लिए बराबा को छोड़ दे और इसे मसलूब कर, मसलूब। और फिर क्या होता है? सुबह 9 बजे जिंदगी के मालिक को मसलूब कर दिया गया और एक डाकू को छोड़ दिया गया। खुदावंद यीशु मसीह की जाते अकदस जो है, उनकी बेशुमार सिफात हैं जो इंसानी अकल बयान करने से कासर है और उनमें सबसे बड़ी एक सिफ्त है और वो सिफ्त आज के कलमा के अंदर है कि वो मुअल्लिम बाअमल हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर जो तालीम दी वो मुआफी की तालीम थी। आज भी दुनिया इस तालीम के हवाले से मसीहत को और मसीह को याद करती है कि अगर कोई तेरे दाहिने हाथ पर, दाहिने गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। फिर उसने कहा कि अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो। उन्होंने अपनी जिंदगी में बेशुमार दफा मुआफी, बर्दाश्त, तहम्मुल का सबक दिया। और ये जो थोड़ी सी मैंने आपके सामने तस्वीर रखी है, इंसानी बदन के अंदर उतनी सकत कि वो सारी रात सोए नहीं और उनके सर के ऊपर कांटों का ताज है जिससे खून बह रहा है, कोड़े उन्हें मारे गए हैं और उनका जिस्म तकरीबन नढाल है। कुव्वते बर्दाश्त हम वहां पर देखते हैं कि जब उन्होंने अपने लब मुबारक खोले तो मसीह खुदावंद की जो जिंदगी थी, उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर, उनकी जिंदगी का जो आगाज है वो भी दुआ से हुआ और उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में भी उसी दुआ को जारी रखा। और वो दुआ क्या करते हैं?
وہ کہتے ہیں اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ معافی کی جو تعلیم ہے وہ مسیحیت کا عروج بام ہے، معافی مسیحیت کی معراج ہے۔ ہمارے خداوند نے صلیب پر ان لوگوں کے لیے معافی کا اعلان کیا جن لوگوں نے انہیں مصلوب کیا۔ اور میں ایک واضح نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کچھ مکتبہ فکر کے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ صلیب کے اوپر جناب مسیح نہیں تھے، صلیب کے اوپر جناب مسیح نہیں تھے۔ اور میں آپ کے سامنے اور تمام لوگ جو سن رہے ہیں ان کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر صلیب کے اوپر مسیح خداوند نہیں تھے، کوئی اور شخص تھا، تو اسے اپنے دشمنوں کو معاف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور نہ ہی وہ اپنے دشمنوں کو، اپنے مصلوب کرنے والوں کو معاف کر سکتا تھا۔ اگر مسیح کی جگہ کوئی اور ہوتا تو، چونکہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی معافی کی تعلیم دی، اور وہ اپنی اس تعلیم پر آخر تک کاربند رہے۔ وہ معلم با عمل تھے، اور انہوں نے جو تعلیم دی خود اس پر عمل کر کے صلیب کے اوپر اپنی جسمانی حالت میں زخموں سے چور پھر بھی انہوں نے معافی کا اعلان کیا، جو انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ جی میں معاف کرنا، جی آپ کا تو پوائنٹ آ گیا۔ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں بہت ہی خوبصورت ہیں۔ میں صرف یہ ہے کہ میں منور صاحب کے پاس بھی جانا چاہتا ہوں کہ منور صاحب، آپ پرانے عہد نامہ میں سمجھتے ہیں کہ یہ معافی کی تعلیم تھی یا نہیں تھی؟ پرانے، کیونکہ وہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں ارشاد صاحب، وہ ہم نے باتیں بہت خوبصورت آپ نے باتیں کی ہیں۔ ہمارا جو لب لباب اور ساری باتوں کا جو ہماری ایسنس ہے وہ یہی ہے، حاصل کلام یہی ہے کہ معافی یسوع المسیح کی تعلیم میں، ان کی زمینی زندگی تھی، ان کی خدمت میں جو معافی کا ہے، معافی forgiveness، معافی جو ہے وہ سب سے اتم ہے، سب سے اوپر ہے۔ ہر جگہ پہ وہ معاف کرتے ہیں، اور آپ پوری زندگی دیکھیں ان کی، تو ان کی ساری زندگی میں معاف کر دو، دشمنوں کو معاف کر دو، ان کو پیار کرو، ان کے لیے دعا کریں۔ اور یہ جو ہے نا متی 5 باب اور 44ویں آیت میں لکھا ہے کہ لیکن میں تم کو کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے پیار کرو اور ان کے لیے دعا کرو جو تمہیں دکھ پہنچاتے ہیں۔ تو یہ بہت خوبصورت باتیں ہیں۔ چونکہ ہم نے یہ منور صاحب ہمارے ہوسٹ ہیں، بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں، تو ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ کیا معافی کا جو لفظ ہے یا معافی کا جو کردار ہے، یا معافی کیا ہے، پرانے عہد میں اس کا ذکر ہے یا کوئی اس کا کوئی حوالہ جات آپ کے پاس ہیں تو پلیز ہمیں بتائیں۔ جی میں اس میں ایڈ کچھ اس طرح سے کرنا چاہوں گا کہ گو کہ بائبل پوری ہی جو ہے اس میں معافی کا جو پہلو ہے یہ بہت نمایاں ہے، لیکن سم ٹائم ہم یہ سوچتے ہیں کہ پرانے عہد نامے کا جو خدا ہے وہ زیادہ تر بدلہ لینا چاہتا ہے، وہ جنگ پہ جنگ کرتا ہے، یعنی کہ معافی کو ہم اس طریقے سے نہیں دیکھتے جیسے آج ہم صلیب پر خداوند یسوع مسیح کے الفاظ میں اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم پرانے عہد نامے کے نبیوں کو دیکھیں تو ان میں معافی کرنے کا جو عنصر ہے وہ کچھ، یا ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے معافی کے بارے میں وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے۔ جیسے کہ داؤد نبی جو ہیں وہ اپنے دشمنوں کے لیے کہتے ہیں کہ اے خداوند تو میرے ساتھ ان کا مقابلہ کر، میرے دشمنوں کو زیر کر، اور اس قسم کی آیات ہمیں ایسی ملتی ہیں جس میں دشمنوں کے لیے معافی نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ مقابلہ آرائی کرنے کا عنصر پایا جاتا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں آپ آج خداوند یسوع مسیح کی تعلیم دیکھ لیجئے کہ وہ کہتے ہیں کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ایلیا نبی جو ہیں وہ ایک دور میں 3.5 سال تک وہ بارش نہیں برساتے، بلکہ انہوں نے دعا کی خدا سے اور آسمان بند رہا اور 3.5 سال تک ایک ایریا میں بارش ہی نہیں ہوئی۔
تو یہ یعنی کہ ایک کسی کو سزا دینے کی بات ہے یا کسی کو ڈفرینٹ ایک ایکسپیکٹ ہے اس کا، معافی کا آنسر اس میں کم پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو یونا نبی جو تھے ان کو جب بھیجا گیا نینوا میں، تو خدا نے جب نینوا کے لوگوں کی آہو پکار سنی اور ان کو معاف کر دیا، تو یہ جو یونا نبی ہیں یہ دعا کرتے ہیں، یہ بلکہ خدا سے آہوزاری کرتے ہیں کہ خدا اتنی دور کا میں نے سفر کیا ہے اور یہ کیا کیا تو نے، بجائے ان کو سزا دینے کے ان کو معاف کر دیا۔ تو وہ ایک نبی ہوتے ہوئے ان کی سزا کے لیے دعا کرتے ہیں، سزا تجویز کر رہے ہیں بلکہ۔ تو پرانے عہد نامے کے جو نبی تھے ان میں سزا کا جو پہلو تھا وہ کچھ نمایاں نظر آتا ہے، اور معافی جو ہے وہ اس کو ڈیفرنٹ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس نے کوئی جتنا گناہ کیا ہے ضرور ہے کہ وہ روز عدالت کے سامنے لایا جائے اور اس کو سزا اس کی دی جائے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح یہاں پر ایک بالکل نئی تعلیم دے رہے ہیں، کیونکہ وہ خدا ہیں، سب چیزوں کو سمجھتے ہیں، اور ان کی جیسے پاسٹر شاد صاحب نے بھی کہا کہ انہوں نے جو کام پہلے دن سے کہہ دیا تھا، یعنی کہ معافی کی جو تعلیم دی، وہ انہوں نے صلیب پر بھی اسی پر قائم رہے، اس سے اپنے قول و قرار سے پھرے نہیں ہیں، وہ وہاں پر بھی اپنے جان لینے والوں کو معافی دے رہے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ جو ہے یا جو معافی کا ایک وسیع پہلو ہے، یہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کی ذات میں نظر آتا ہے۔ پرانے عہد نامے کے جو نبی بھی تھے حالانکہ، ان میں آپ اور مثالیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی یاد ہو، کہ ان میں یہ والی معافی کا جو پہلو تھا یہ غائب سمجھا جاتا ہے۔ جی تھینک یو سو مچ۔ میں اس میں تھوڑا سا ایڈ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے اگر ہم دیکھیں نا میتھیو 6 باب اور اس کا 14 اور 15 ہے، تم اگر دوسروں کے گناہ معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ تمہارے گناہ معاف کرے گا۔ مطلب میں نے جیسے پہلے عرض کی اس میں انٹرو میں تھوڑا سا، تو معافی جو ہے جیسے ارشاد صاحب نے بتایا کہ معافی جو ہے وہ انسان کی سرشت میں نہیں ہے، انسان کی ایک حد ہے برداشت کرنے کی، اور خداوند یسوع المسیح جو معاف کرنے مطلب وہ قادر ہیں، ان کا بدلہ بھی ان کو لے سکتے تھے، ان کا مقابلہ بھی کر سکتے، لیکن وہ مقابلہ نہیں کرتے بلکہ ان کو معاف کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہم آگے چلتے ہیں، جی منور صاحب آپ اگر کوئی اور میرا خیال ہے کہ جی میں بلکہ یہ آپ سے کہنا چاہوں گا کہ سم ٹائم آپ کی باتوں سے یہ مجھے تاثر مل رہا ہے کہ جیسے آپ گناہ جو ہے ان کی معافی اور عام جو ہم انسان ایک دوسرے سے خطا یا غلطیاں کرتے ہیں ان کی معافی کو ہم مکس کر رہے ہیں، لیکن ہم اس موضوع پر نہیں جائیں گے کیونکہ یہ ایک گناہ کی معافی وہ ظاہر ہے خدا کا کام ہے، اور ایک انسان کی جو غلطیاں ہوتی ہیں، ایک باپ کے ساتھ بیٹے کی کوئی ناچاکی ہو جائے یا کوئی جھگڑا تکرار، تو اس کی جو معافی ہے وہ تھوڑی سی اس میں فرق ہے۔ لیکن میں ذرا تھوڑا سا بتاؤں، آپ پہلے ختم کر لیں بات۔ نہیں آپ ذرا اس کی تفصیل مجھے بتا دیں گے تو بڑا بہتر ہو جائے گا تاکہ یہ چیز کلیئر ہو جائے۔ میں ذرا تھوڑا سا بتاؤں، آپ پہلے ختم کر لیں بات۔ جی میں بتا دیتا ہوں، آپ ذرا اس کی تفصیل مجھے بتا دیں گے تو بڑا بہتر ہو جائے گا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، جی ارشاد صاحب بھی تشریف فرما ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو گناہ ہے، گناہ بیسیکلی ایک تو یہ ہے کہ آپ کا جو گناہ، آپ نے کوئی کسی کو قتل کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پرانے عہد نامے میں بھی دیکھیں اور نئے عہد نامے میں بھی دیکھیں تو گناہ جو ہے وہ گناہ ہے۔ کسی کو مارنا، کسی کو ناجائز کسی کو سزا دینا اور جھوٹ بولنا، تو وہ سب گناہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ اب یسوع المسیح نے گناہ کیا کیا تھا کہ ان کو سزا ملی، یا وہ جو لوگ تھے ان کا گناہ کیا تھا؟ یعنی کہ یہ بات کر رہے ہیں کہ کون سا گناہ ہے۔ گناہ جو ہے وہ گناہ ہے۔ جب ہم کوئی گناہ کی تفصیل بتاتے ہیں یا تفسیر کرتے ہیں یا اس کا گناہ کی ڈیفائن کرتے ہیں، تو گناہ بیسیکلی تو یہ کہ یو آر ڈس اوبیئنگ سم تھنگ، یو آر ڈس اوبیئنگ واٹ گاڈ ہیز ٹولڈ۔ ہمارا صرف یہی ہے کہ جو ہم ایک بزرگ باپ جو ہمارے خداوند ہمیں جو کہتے ہیں کہ گناہ جو ہے وہی ہے جو ہم ڈس اوبے کرتے ہیں۔ تو ایڈم نے گناہ کیا تھا، کیا کیا تھا؟ حکم نہیں مانا تھا۔ پاسٹر صاحب اس میں ایک سوری میں نے آپ کے بیچ میں آیا ہوں، لیکن اس میں ایک اور بات آ جائے گی کہ اگر آدم نے تو چلو گناہ کیا تھا، لیکن پھر موروثی گناہ جو ہے اس کی آپ ڈیٹیل میں کیسے جائیں گے کہ ہر کرسچینٹی میں موروثی گناہ کی ایک تعلیم پائی جاتی ہے، اور گو کہ
فیو اسکالر جو ہیں وہ اس سے ڈینائی بھی کرتے ہیں کہ انسان جو ہے موروثی گناہ کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا بلکہ وہ معصوم پیدا ہوتا ہے. تو وہ ہم اس میں ڈیٹیل میں چلے جائیں گے کسی ہاں ٹائم. یہ بھی جو موروثی گناہ جو ہے اس پر بھی یہ بحث، یہ ایک اور زیادہ نیا ٹاپک ہے نا، تو اس کے اوپر تو بہت چیز نیا بات ہوئی دروازہ ہے اور کھل جائے گا. بڑی. ہم ہمارا چونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے. اگر آپ کہیں تو میں پاسٹر شاہ صاحب کے پاس جاؤں دوبارہ کہ اس کو کنکلوڈ کرنے کے لیے. جی ہم جی بالکل، ہمارے پاس ابھی ٹائم تھوڑا ہے، تو پاسٹر صاحب کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں. جی پاسٹر شاہ صاحب، اگر میں آپ کے خیالات مجھے بڑے پسند آتے ہیں، تو آپ بتائیے کہ یہ آج کل کے دور میں ہم آپس میں جو ایک دوسرے کی غلطیاں خطائیں لے کے دل میں تو ان سے ناراض ہی ہو جاتے ہیں، تو انسانوں کے لیے یہاں ہماری کلیسیا کے لیے اس میں کیا پیغام ملتا ہے کہ ہمیں آج کے اس کلمے سے کیا سیکھنا چاہیے؟ جی پاسٹر شاہ صاحب. ایکچولی منور صاحب، بات یہ ہے کہ انسان کی جو شرست ہے نا جی، وہ اپنے گناہ کو قبول کرنے سے قاصر ہے. اس دنیا میں جو پہلی عدالت ہوئی خدا کے سامنے، جب آدم اور حوا کو پیش کیا گیا اور سانپ بھی پیش ہوا، تو تینوں میں سے کوئی بھی مانتا نہیں ہے، ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے ہیں. آدم سے سوال کیا گیا، اس نے حوا سے سوال کیا گیا، اس نے سانپ کی طرف رخ پھیر دیا. اور ایکچولی بات یہ ہے کہ جو انسان ہے وہ کبھی بھی اپنا جو ہے نا وہ جج، اپنے آپ کو ججمنٹ وہ نہیں کرتا، وہ دوسروں کے لیے جج اور اپنے لیے وکیل ثابت ہوتا ہے. دوسروں کی ہم بہت ساری باتیں اچھالتے ہیں، دیکھتے ہیں، گنتے ہیں، لیکن جو ہمارے اپنے ظاہری اور باطنی گناہ ہوتے ہیں ہم ان کو چھپانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں. اور کچھ اس طرح سے بھی ہے کہ یہاں پر اگر ہم سلیب کے پاس اور اپنے ٹاپک پر ہی رہیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا کہ جو پہلا کلمہ ہے وہ ہم سب کو کیا چیلنج دیتا ہے، وہ ہم سب کو کیا سکھاتا ہے. ہم اگر اب یہ جو ہم نے شروع کیا ہے کلمے کی حد تک رہیں تو ہم اس بات کو زیادہ روانگی اور مدلل طریقے کے ساتھ اپنے سامعین تک پہنچا سکتے ہیں. تو میں بتانا چاہتا ہوں یہ جو معافی کا کلمہ ہے، جیسے بشیر صاحب نے کہا کہ پرانے عہد نامہ میں، تو پرانے عہد نامہ میں اگر ہم صرف کلمات کی بات کرتے ہیں تو میں نے اپنے سپیچ کے سٹارٹ میں کہا ہے کہ یہ یسایہ کی کتاب کا جو 53واں باب ہے اس کی یہ تکمیل ہے کہ اس نے خطا کاروں کی شفاعت کی. سلیب کے پاس جو لوگ کھڑے تھے اور وہاں پر جو معافی کی تعلیم دی گئی، اس کی اگر آپ تصویر دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ جو کلمہ تھا وہ کتنا کارگر ثابت ہوا گناہ گاروں کے لیے، تو آپ اعمال کی کتاب میں چلے جائیے اور خداوند یسوع مسیح کی اس دعا کا اثر وہاں پر دیکھ لیجئے. جب پطرس نے معافی پر اور توبہ کرنے پر کلام سنایا تو ایک ہی واز میں، ایک ہی سپیچ میں 3000 لوگوں کے دل ٹوٹے اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم گناہ گار ہیں اور ہمیں خدا سے معافی پانے کی ضرورت ہے. اور ایک ہی دن میں جب پطرس نے اس پر کلام سنایا کہ تم نے زندگی کے مالک کو مسلوب کیا ہے، اور وہاں پر تفصیل کے ساتھ آپ دیکھیں ان کے دل پر چوٹ لگی، ان کے دل پر چوٹ لگی اور انہوں نے کہا کہ ہاں واقعہ ہی ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے، خدا سے ہمیں معافی مانگنے کی ضرورت ہے. اور رومیو کے خط میں اس کے 10ویں باب میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے تو کیا کرے گا؟ معافی پائے گا. خداوند یسوع مسیح نے تین سٹیپ ہیں اس کلمے کے. پہلا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے باپ کو مخاطب کیا، خطاب مخاطب کیا انہوں نے خدا کو، انہوں نے کہا اے باپ. دوسرا انہوں نے درخواست کی، شفاعت کی،
اور وہ شفاعت کیا تھی گناہگاروں کے لیے کہ اے باپ ان کو کیا کر، معاف کر. اور پھر انہوں نے یہ جو معافی کی درخواست کی انہوں نے دلیل بھی دی. غور کریں، انہوں نے دلیل بھی دی. اور دلیل کیا دی؟ دلیل یہ دی کہ یہ جو کچھ لوگ کر رہے ہیں یہ نہیں جانتے اس کے بارے میں، اور یہ انسان کی لا علمی پر، یہ انسان کی لا علمی، اس کی کم علمی، اس کی جہالت کی طرف یہ کلمہ ہمیں رہنمائی ہماری کرتا ہے کہ انسان آج بھی اسے نہیں جانتے. جو لوگ آج بھی اسے روز مسلوب کر رہے ہیں وہ اس کی محبت اور اس کی صلیب اور اس کے کفارہ کو آج بھی نہیں جانتے. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے اگر یہ زندگی کے مالک کو جانتے تو اسے مسلوب نہ کرتے. آج بھی نہ جاننے کے سبب ہی سے انسان ہلاکت کا فرزند بنا ہوا ہے. اور شاہ صاحب کی میں بات مثلا یہ آپ نے بات کی ہے کہ اگر وہ جانتے، زندگی کے مالک کو جانتے تو وہ مسلوب نہ کرتے. جب ہم یہ کہتے ہیں ڈیفینیٹلی تو پھر ہم اس کی ایک منفی تو یہ کرتے ہیں کہ وہ بات جو پہلے ہی طے شدہ تھی ڈیسائیڈڈ تھی، تو ہم اس کی منفی نہیں کر رہے اس طرح سے. سر میری بات سنیں، آپ جو فرما رہے ہیں کہ یہ چیز کی منفی نہیں ہے، میں بات کر رہا ہوں خداوند یسوع مسیح کی اس جو انہوں نے کلمہ کہا اس کے 3 سٹیپس کی. انہوں نے کہا کہ یہ نہیں جانتے. ہاں جی ان کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ نہیں جانتے. ان کے نہ جاننے کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خدا کی محبت کو نہیں جانتے اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ اس کو نہیں جانتے. یہ اس کو نہیں جانتے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. حالانکہ یہ جو نجات کا منصوبہ ہے وہ تو ازلی منصوبہ ہے. نجات کا منصوبہ جو ہے وہ ازلی منصوبہ ہے، لیکن خداوند کے جو الفاظ صلیب پر ہے ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ان گناہگاروں کے بارے میں باپ سے شفاعت کی. یہ نہیں جانتے یہ جو کچھ کر رہے ہیں. میں یہ بات کر رہا ہوں. بالکل صحیح ہے آپ کی بات. میں منور صاحب میں نا ٹائم کی دیکھ رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ آپ نے کہیں آپ کا ہے تو، اور اس کے علاوہ ایک اور بات جو ہے اس میں میرے ذہن میں جو آ رہی ہے بات کہ جو معافی کا کلمہ ہے وہ وہاں پہ جو موجود لوگ تھے تو وہ تو ریپرزینٹ کر رہے تھے انسانوں کو، نمائندگی کر رہے ہیں، کچھ نہیں بلکہ ساری دنیا کو وہ کر رہے ہیں، مخاطب کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جو لوگ کر رہے ہیں یہ نہیں جانتے کہ کیا کر رہے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیونکہ ان کو معاف کر. اور یہ جو بات آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی کہ یسوع المسیح نے انہیں اس وقت وہ بحیثیت انسان تھے اور انہوں نے خدا کی طرف اشارہ کیا، اپنے باپ کو بلایا کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. جی آج کا پروگرام جو ہے بہت اچھا مجھے تو لگا ہے، بڑی اچھی طریقے سے دونوں پاسٹر صاحبان نے بتایا ہے. اور میں یہی چاہوں گا کہ یسایہ 53 باب کا جو حوالہ دیا ہے پاسٹر ارشاد صاحب نے، بہت اچھی آیت اور خداوند یسوع مسیح کا جو مقصد ہے اس میں بیان کیا ہے، کلام کی تکمیل بیان کی ہے کہ آج کا جو کلمہ ہے اے باپ ان کو معاف کر، یہ یسایہ 53 باب کی تکمیل ہے، کیونکہ وہاں پہ لکھا ہے کہ نبوت کی تکمیل ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہماری شفاعت کریں گے، اور انہوں نے کی بھی. اور شفاعت اور سفارش میں تھوڑا سا میں ڈفرینشیٹ کر دوں کہ سفارش وہ ہے جو اگر کی جائے تو اس کے ریجیکٹ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، اگر ماننے والا چاہے تو مانے یا نہ مانے. لیکن شفاعت کا جب لفظ استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے اپنے باپ کو، اس کا مطلب ہے کہ وہ ویسا ہی ہوگا. اگر انہوں نے معافی کی درخواست کی ہے تو وہ معافی ہو چکی. تو یہ ہم ایمانداروں کے لیے بھی آج بہت بڑی امید ہے کہ ہماری شفاعت خداوند یسوع مسیح نے کی ہے. جب ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نجات یافتہ ہیں. اس کے علاوہ میں اس کلام کے حوالے سے، اس کلمے کے حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ ہمیں بھی آج اس کلمے کو دیکھتے ہوئے اگر خداوند یسوع مسیح کے ہم شاگرد ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کریں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی یہ تعلیم ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر تمہارا بھائی، اگر تو قربان گاہ پہ جائے اور تجھے یاد آئے کہ تیرا بھائی تجھ سے کسی وجہ سے ناراض ہے تو پہلے جا کر اپنے بھائی کو منا. تو ہمیں بھی اپنے بھائیوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو بلکہ
اگر ان سے کچھ خطا ہوئی ہے یا ہم سے ناراض ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان کو معاف کریں اور ان سے معافی کے طلبگار بھی ہوں. تو یہ ہمیں روزمرہ کی زندگی میں بھی بہت ہماری کام کرتا ہے یہ کلمہ. ان سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں, ہمارے لیے سبق آموز ہے. یہی نہیں کہ خدا یسوع مسیح نے 2000 سال پہلے کہا اور یہ وہیں بات ختم ہو گئی, بلکہ یہ کلام کی بات ہے. یہ خدا یسوع مسیح جب تک دوبارہ آ نہ جائیں تب تک یہ ایسے ہی خدا یسوع مسیح کا کلام پورا ہوگا. تو شکریہ پاسٹر ارشاد صاحب اور پاسٹر بشیر صاحب, آپ کا شکریہ اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے اور اپنے ناظرین کو بہت اچھی اچھی کلام کی باتیں بتانے کے لیے. یقیناً اس کلام کے وسیلہ سے بہت سے لوگ برکت پائیں گے, اور میں دعا کرتا ہوں کہ ہم آئندہ بھی دوسرے کلمے کے ساتھ جلدی حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. خدا آپ کو برکت دیں.